शुक्र अल्लाह का जान छूटी खरूस बादशाह से। ज़ारा अपनी बात पक्की होने की खुशी में मिठाई का डब्बा लिए पूरी हवेली में नाचते फिर रहे थे। तुम देखना सिद्रा, शादी के बाद मैं जीन्स पहनकर हवेली आऊंगी तो तुम्हारे लाला को कैसे आग लगेगी, जल जल के कोयले की कान बन जाएंगे। मैं तो ग्राउंड में क्रिकेट भी खेलूंगी। वो पूरा लड्डू मुंह में डालते चहक कर बोली, मगर सिद्रा के चेहरे पर खौफ देखकर पीछे पलटी तो जावेर खान को खड़ा देखकर इसकी रूह फना हुई। सिद्रा, तुम बाहर जाओ। वो दरवाजा लॉक करते इसके करीब आया। मैं बताता हूँ तुम शादी के बाद क्या करोगी। तुम हर रात मुझे खुश करोगी, फिर मेरा बच्चा पैदा करोगी और फिर इसे अपना। काफी टफ डे गुजार कर वो कमरे में दाखिल हुआ। थकन इसके चेहरे पर फैली हुई थी। हसीन रंगत, हल्की सी मुरझाई हुई शर्ट के ऊपर वाले बटन खोलकर इसने बाजू पर पड़ा हुआ कोट लापरवाही से सोफे पर टिका दिया। कफ मोड़ते हुए वो जूतों समेत बिस्तर पर लेट गया। इसके वजूद से उड़ती हुई भीनी भीनी सी खुशबू ने पूरे कमरे को मुअत्तर कर दिया, जैसे कमरे की हर चीज को आगाह करना चाहती हो कि जावेर खान की मौजूदगी में खबरदार रहा जाए। आंखों को हल्का सा बंद करते हुए इसने बालों में उंगलियां चलानी शुरू कर दी। आज सुबह ही वो बीजान से कहकर गया था कि वो जल्दी आ जाएगा क्योंकि घर में मेहमान मुतवक्को थे, लेकिन कोशिश के बावजूद इसे काफी देर हो गई और ऐसा पहली बार हुआ था जब वो इनसे मुलाकात किए बगैर कमरे में आ गया। काफी देर वो यूं ही लेटा रहा और फिर फ्रेश होने के इरादे से उठा जब नजर साइड टेबल पर पड़े हुए लिफाफे पर टिक गई और वो अपनी भवें उचकाते हुए इसने हाथ बढ़ाकर इस लिफाफे को उठा लिया जिसकी जगमगाती हुई रंगत बयान कर रही थी कि इसे बड़ी मोहब्बत से खरीदा गया है। फॉर माई लव ऊपर लिखे हुए हुरूफ ही इसके लिए हैरानगी का बायस बन गए। आंखों में हल्की सी सुर्खी छाने लगी। हैरानगी ने गोया पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। अपनी अनाबी लबों को एक दूसरे में सख्ती से पेवस्त करते हुए इसने जबड़े दुबा रखे थे जिससे इसकी गर्दन की रगें तनी हुई थी। बड़ी बेदर्दी से इसने वो हसीन रंग का लिफाफा खोला और इसके अंदर से निकालने वाला कागज बिल्कुल वैसा ही था जैसा चंद दिन पहले इसे अपनी वार्डरोब से मिला। गर्दन झटकते हुए इसने अपने गुस्से को अंदर ही दबाया। अगर ये वही था जो वो समझ रहा था तो वो लड़की इसके हाथों से पिटने वाली थी, और वो भी बहुत बुरी तरह। लेकिन न जाने किस एहसास के तहत इसने वो कागज खोल लिया और इस पर लिखी हुई तहरीर ने इसके चेहरे की रंगत सुर्ख कर दी। वो मासूम सी नजर आने वाली लड़की इतनी बेबाक हो सकती थी, इस बात का इसे अंदाजा नहीं था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो आसानी से इसके हाथों से बचने वाली नहीं थी। हमेशा की तरह तहरीर बहुत मुख्तसर थी, लेकिन मुख्तसर और बेबाक जिसकी तवक्को वो भेजने वाले से नहीं कर सकता था। अपने लबों को दांतों में दबाकर इसने पूरी तहरीर 2 बार पढ़ ली और फिर इस कागज को फोल्ड कर दिया। हर वक्त की बेपरवाही अच्छी नहीं होती जावेर साहब। मैंने आपको अपने दिल में एक हसीन जगह दी और आपका हक बनता है कि इस जगह पर विराजमान होकर इसकी खूबसूरती में इजाफा करें। मैं जानती हूँ कि ये मोहब्बत आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, लेकिन इजहार तो मेरा हक बनता है ना, जो मैं बार बार करती रहूंगी। आपकी मौजूदगी मेरी धड़कनों को बढ़ा देती है। हसीन एहसासात मुझे रातों को गिदगिदाते हैं। मेरी नींद गायब हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ कि खान साहब इसे लौटाने में मेरी मदद करेंगे। फक्त आपकी ज़ारा। ये सब क्या था? वो जब भी इसके चेहरे को देखता इसके चेहरे पर कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से इसे 2-3 लीटर्स मिल चुके थे, वो भी अपने कमरे से ही, और साफ जाहिर था कि लिखने वाला अपना नाम लिखकर अपनी मौजूदगी के बारे में आगाह करना चाहती है। वो मोहब्बत का इकरार जिस धड़ल्ले से कर रही थी, जावेर ने दांत पीस कर अपने गुस्से को अंदर ही दबाया। न जाने क्या सोचकर इसने वो खत लिफाफे समेत ऐसे जगह पर रख दिया जहां पहले 3-4 खत पड़े हुए थे। फ्रेश होने तक ये सारे ख्यालात इसके जहन में गुडमुड हो रहे थे, और ये तो तय था
کہ اب جب بھی وہ اس کے سامنے آتی وہ ضرور اس سے اس حرکت کے متعلق پوچھتا، جو لوگوں کے درمیان تو بڑی شفاف اور پاکیزہ بنتی تھی، لیکن اس کی معصومیت کے چرچے کسی کی بستر گاہوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ڈنر ٹیبل پر ہمیشہ کی طرح وہ زاویار کی نظر بچا کر بی جان کے پہلو میں چپکی ہوئی تھی، جبکہ وہ مسلسل اپنی سرخ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر ان الفاظوں کو ذہن میں ابھار رہا تھا جو اب اس سے ازبر ہو چکے تھے۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی وہاں موجود ساری لڑکیوں سے کم عمر اور معصوم تھی۔ سر پر خوبصورتی سے جمایا گیا دوپٹہ اور چہرے کے اطراف میں گرتی ہوئی 2 لٹیں، متناسب گلابی لب، بڑی بڑی آنکھیں جن پر بڑی بڑی پلکیں تھیں، صاف شفاف رنگت، چہرے پر پھیلا ہوا ڈر اور حیا، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ پہلے جہاں اس کی عزت کیا کرتا تھا، اب اس مصنوعی اور منافقانہ معصومیت اس سے جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ جبکہ زاویہ خان کی نظروں کی تپش سے گھبراتی ہوئی وہ لڑکی ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل اس سے کیوں گھور رہا ہے، حالانکہ وہ تو اس کی موجودگی میں حویلی میں گھومنے پھرنے سے بھی گریز کرتی۔ اس وقت اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے خلاف جو سازش بنی گئی ہے وہ اسی سازش کی زد میں آ چکی ہے۔ زاویہ خان کے دل میں اس کے لیے صرف غصہ بھرا ہے، صرف بدگمانی جو ان دونوں کے درمیان زہر گھولے گی، آنے والے وقت میں ان کے رشتے پر کون سا اثر ڈالے گی۔ ان ساری باتوں سے بے پرواہ ہو کر اس نے آہستگی سے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ عجیب مصیبت آئی ہے، یہ شخص مجھے گھور گھور کر ڈھنگ سے کھانے بھی نہیں دے گا۔ ابھی کمرے میں چلی جا زارا، ورنہ یہ تمہیں اپنی سرخ بڑی بڑی زہریلی آنکھوں سے کچا چبا جائے گا، بعد میں آ کر کچھ کھا لینا۔ اپنے دل میں بڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ جب بیجا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، تم تو کہہ رہی تھی کہ آج بھوک زیادہ ہے، اتنی جلدی پیٹ بھر گیا؟ انہیں حیرت ہو رہی تھی اپنی چلبلی سی نواسی پر، جو کہ پل میں تولا ہوتی اور پل میں ماشا۔ جی ابھی پیٹ بھر گیا ہے، کچھ بعد میں کھا لوں گی، جان چھڑانے کے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، جبکہ اسے ابھی تک اپنی پشت پر بھی اس کی کاٹدار نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ رکو، اگر تم نے کھانا کھا لی ہے تو کافی بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے وہ بھی پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگا، جبکہ اس کے تیز اور سخت رویے نے مقابل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ تو اس سے جان چھڑانے کے چکر میں یہاں سے غائب ہو رہی تھی اور وہ اسے اپنے کمرے میں آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پلٹ کر ایک بے بسی بھری نظر سب پر ڈالتے ہوئے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچن میں جا کر شکیلہ سے کہے گی کہ وہ چائے بنا کر زاویہ خان کے کمرے میں لے کر جائے، لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ شکیلہ اپنا کھانا لے کر سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ اب وہ تب تک واپس آنے والی نہیں تھی جب تک کہ سب لوگ ڈنر ٹیبل سے نہیں اٹھ جاتے، اور تب تک کافی دیر ہو جاتی۔ اپنے دونوں لبوں کو باہر نکال کر خوفزدہ نظریں گھما کر وہ ابھی تک کسی سوچ میں گم تھی۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے کافی بنانا شروع کر دی۔ دل میں ڈر کا طوفان تھا، کچھ تھا جو اسے آنے والے وقت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لڑکی آخر اتنی معصومیت کیسے اپنے چہرے پر سجا لیتی؟ آج وہ اس سے یہی پوچھنے والا تھا اور اسے باور کروانا چاہتا تھا کہ اس کے حسین خواب دل میں پال کر وہ کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وہ کبھی بھی زاویہ خان کی چوائس نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں۔ ایک تیسرا شخص بھی وہاں موجود تھا جو بڑی زہریلی نظروں سے کچن تک اس معصوم وجود کا پیچھا کرتا رہا، جو اپنی نفرت میں اور اپنی چال بازی سے اس کے لیے ایسا گڑھا کھود چکا تھا جس میں گرنے کے لیے وہ بالکل تیار تھی۔ لیکن ابھی تک اسے بالکل بھی یہ سب کی خبر نہیں تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے گویا اس کے انتظار کو ختم کر دیا۔
اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر وہ دروازے کی جانب گھوم گیا۔ اندر آ جاؤ۔ اس کی سنجیدہ آواز نے کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی کو توڑا اور تبھی دروازہ کھلا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ کافی ہاتھ میں تھامے سامنے کھڑی تھی۔ ایک نظر زاویار کے چہرے پر ڈال کر بڑی ہمت کر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور کافی اسے پکڑانے کے بجائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس مڑنے لگی۔ جب اس چٹان جیسے شخص کو اپنے سامنے کھڑا پایا، بڑی مشکل سے اس نے خود کو اس سے ٹکرانے سے بچایا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گر جاتی۔ مقابل نے نازک کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ شفون کا دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں پر پھیل گیا۔ وہ بڑی محویت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپکپاتے ہوئے لب، بڑی بڑی آنکھیں جن کی رنگت بادامی تھی، گول آنکھوں نے پورے چہرے پر اپنا قبضہ پھیلا رکھا تھا، جن کی لڑتی ہوئی پلکیں اس لمحے سے اتنی حسین لگ رہی تھیں کہ وہ سارے الفاظ جیسے زارا کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے، جن لفظوں پر اسے کچھ دیر پہلے غصہ تھا، انہیں مقابل کے لبوں سے سننے کا متمنی ہو رہا تھا۔ اور تبھی اس نے گھما کر اس کے چہرے کو دوسری جانب کر کے اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ آج سے پہلے زاویار نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ اس شخص کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا کر اسے پاگل کر رہی تھی، جبکہ گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے، جنہیں ابھی کچھ دیر پہلے اس نے آدھا کیچر میں مقید کر کے باقیوں کو یوں ہی پشت پر بکھیر کر آزادی بخش دی۔ شیمپو کی دل فریب سی خوشبو زاویار کے احساسات کو جگا گئی۔ وہ ہلکا سا اس کے جانب جھکا۔ خوبصورت ہو تبھی جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تم سے۔ جبکہ مقابل نے پلٹ کر بڑی بڑی آنکھوں سے زاویار کو دیکھا، لیکن اس لمحے وہ اسے خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ساری حویلی پر چھایا ہوا شہزادہ اس لمحے سے خوفزدہ کر دینے والا جن لگ رہا تھا، جس کی دسترس میں وہ مچلتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کے لب ہلے، ہلکے سے لرزے۔ آہستہ آواز جو بس زاویار کے کانوں سے ٹکرائی، اور زاویار نے اس کی گردن سے بال ہٹا کر لبوں کو اس کے کانوں سے قریب رکھا۔ سمجھی نہیں؟ یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ تمہارے پیغام دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ زاویار کی موجودگی میں اس کی ساری باتیں اس کے سر سے گزر رہی تھیں اور وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی موجودگی سے اتنا خوف زدہ تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی ہی فرار حاصل کر کے یہاں سے بھاگ جائے۔ چھوڑے مجھے پلیز۔ وہ قسم سا کر دور ہونے لگی۔ چھوڑ دوں گا، لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری راتوں کو میرا انتظار رہتا ہے۔ ارادہ بنا رہا ہوں کہ ایک رات تمہارا انتظار ختم کر دوں۔ کیا کہتی ہو؟ اپنی انگلی سے اس کی ٹھوڑی کو سہارا دے کر اس نے زارا کا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ زارا عمر میں اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر پایا۔ زارا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ کپکپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ چہرے کی رنگت بے تحاشا سرخ ہوئی جب اس نے کلائی کو موڑ کر زارا کی پشت سے لگا دیا۔ اپنی منافقانہ معصومیت کو کمرے سے باہر رکھ کر آیا کرو۔ تمہارا بھانڈا پھوٹ گیا ہے میرے سامنے، اور اب میں اس پر اعتماد نہیں کرنے والا۔ وہ کیا بات کر رہا تھا، کیوں کر رہا تھا، وہ یہ سب نہیں سمجھتی تھی، لیکن مقابل اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ کھینچ کر ایک تھپڑ زاویار کے چہرے پر جڑ دے، لیکن اس قدر احسانات تلے دبی ہوئی تھی کہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پائی۔ بس کھینچ کر خود کو الگ کیا اور کھا جانے والی نظروں سے زاویار خان کو دیکھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ندا سے بھی اس طرح بات کرتے ہیں آپ؟ اس بار وہ اچھا خاصا پھنکاری اور زاویار نے اس کے چہرے کو دبوچ لیا، اتنی سختی سے کہ ان معصوم پھولے ہوئے گالوں میں اس کی انگلیاں دھنسی جا رہی تھیں۔
निदा और तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है। निदा मुझे जिस नज़र से देखती है तुम इस नज़र से नहीं देखती, और इस बार इस हसीन शहजादे की जहरीली बदगुमानी को ख़त्म करने के लिए इसके सीने पर 2 हाथ जमाकर ज़ारा ने इसे खुद से दूर धकेल दिया। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। आप आज के बाद मेरे करीब मत आइएगा। इसने जावेर खान को धकेला। हवेली पर राज करने वाले शहजादे को जो मैं अपने सामने उठी हुई किसी की उंगली बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए खौफजदा होकर इसके पहलू से भागकर निकलते हुए इसके कमरे से बाहर निकल गई। पहली बार शदीद तजलील के एहसास ने इसे घेरा। इसे लगा कि माँ बाप को अपनी औलाद को पैदा करके मारना नहीं चाहिए। इसके माँ बाप को इससे यूं नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। इनकी जितनी जरूरत महसूस हो रही थी नाकाबिले बयान थी। अपने कमरे में आने के बाद वो बिस्तर पर गिरकर रो पड़ी। लब लर्ज रहे थे, दिल फटने जैसा था। इसकी आंखों से गिरते आंसू बेमोल होते चले गए। वो नहीं जानती थी कि जावेर खान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक बेबुनियाद सी वजह थी जिसके बाद सब लोग इससे नफरत करते थे, और ये बदगुमानी सिर्फ इसके जहन में थी। हालांकि हवेली में सबका रवैया इसके साथ नॉर्मल था। जावेर ने पहली मर्तबा इससे इस तरह ट्रीट किया। हालांकि पहले वो संजीदा मजाज शख्स ना ही इस पर ज्यादा तवज्जो देता और ना ही इसके बारे में कोई छानबीन करता। वो हमेशा इसे इग्नोर करता और ये ज़ारा को लगता था। काफी देर वो यूं ही रोती रही। जब दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ तो इससे अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करके दुपट्टा उठाकर बीजान के कमरे में चली गई। इसे मालूम था कि बीजान आधी रात तक इबादत में मशगूल रहती हैं। उनके पास कुछ देर बैठ गई। दिल हल्का हो जाएगा। क्या हुआ मेरी उदास आंखों वाली गुड़िया को? इन्होंने मोहब्बत से पिचकारते हुए इसे अपनी गोद में लिटा लिया, जबकि एक बार फिर इसकी पलकें भीगने लगी। कुछ नहीं बीजान, बस मम्मा और बाबा को याद कर रही हूँ। बीजान भला कहाँ फरामोश कर सकती थी अपनी जवां साल बेटी को, जो इनकी आंखों का तारा थी। नौरीन बेगम हवेली की इकलौती बेटी, जो एक कार एक्सीडेंट में तकरीबन 7 साल पहले चल बसी, और तब से इस मासूम सी लड़की की जिम्मेदारियां हवेली वालों के सर पर थी। बीजा नहीं चाहती थी कि वो अपने ताया चचा के पास रहे। हालांकि इनका रवैया अच्छा था। अभी वो मुलाकात के लिए आते थे, लेकिन बीजा ने इससे अपने पास रखा क्योंकि वो इनकी एक ही बेटी की एक ही निशानी थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, ताकि सारी उम्र अपनी बेटी का अक्स देखती रहे। और इस लम्हे अपनी नवासी को यूं रोता हुआ देखकर तड़प गई। रोया नहीं करते जाने वालों का हम पर एहसान होता है कि वो हमें खुदा से जोड़ कर जाते हैं। अल्लाह से मदद मांगो मेरी जान। हमेशा से इनकी शफीक आवाज इसके कानों में रस घोलती। वो सारी बेताबी, वो बेकरारी को भूल जाती, और इस वक्त भी वो सर उठाकर वो इन्हें देख रही थी। आपसे एक बात कहूं? इस बार इन्होंने इसके मुलायम हाथ को अपने करीब करके इस पर लब रखे। वो इनकी शफकत पर निहाल हो गई। अब रिश्ते वालों को हाँ कर दें बीजान, मैं चाहती हूँ कि अब शादी कर लूं। इसने फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं किया था, बल्कि कब से इसे लगता था कि इसे अपने घर की हो जाना चाहिए। ढके छुपे लफ्जों में इससे ये बावर करवा दिया जाता, और वो खुद भी काफी समझदार थी। बीजान ने नरमी से अपनी 20 साला नवासी को देखा, जो इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी बातें किया करती। क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? और इसने यूं ही इस बात में सर हिला दिया। हालांकि इसने तवज्जो से लड़के को देखा नहीं था, बस सरसरी सी नजर देखने में वो अच्छा लग रहा था। लेकिन ये फैसला इसके दिल का फैसला नहीं था, क्योंकि इनकी फैमिली जितनी लालची लग रही थी, ऐसे लगा इसकी जिंदगी वहां भी कांटों पर ही गुजरेगी। ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जो भी बात होगी अब सुबह होगी। अगले दिन वो नाश्ते के वक्त भी बाहर नहीं आए। अपने कमरे में रही मुलाजमा ने नाश्ता इसके कमरे में भेज दिया।
اس کے بعد خود ہی باہر نکل کر اس نے چھوٹے موٹے کام ملازمہ کے ساتھ مل کر کرنے شروع کر دیے جو بغیر کہے اس نے اپنے ذمہ لگا لیے تھے۔ کالج جانے کا بھی موڈ نہیں تھا۔ تقریباً عصر کے قریب ہی اسے معلوم ہوا کہ بیجا نے دوبارہ صدیقی صاحب کو اپنے گھر بلا رکھا ہے۔ یہ چاہے جتنی بھی خوشی کا موقع تھا لیکن اس کے لبوں پر خوشی نہیں تھی بلکہ ایک خاموشی تھی۔ زاویار کو تو وہ بالکل اگنور کر رہی تھی، جیسے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ ہو۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ ابھی پڑھائی کروں گی، اتنا جلدی موڈ بدل گیا تمہارا؟ ندا نے چہکتے ہوئے سے دیکھ کر کہا۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی، حویلی کی پہلی شادی کے لیے بہت ایکسائٹیڈ۔ حالانکہ وہ کتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ ان کا بھائی مان جائے اور وہ اپنے بھائی کے لیے حسین سی بھابھی لے آئیں، لیکن وہ ابھی تک نہ جانے کس انتظار میں بیٹھا تھا۔ ہاں لیکن اب موڈ بدل گیا ہے۔ اپنے بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے اس نے آئینے میں ہی ندا کا عکس دیکھا جو ابھی تک حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا بھی ٹھیک ہے، موڈ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ویسے میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس شادی کے لیے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے سجاتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو چمکا رہی تھی، اور زارا نے افسردگی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اب اسے کیا بتاتی ہیں کہ اس حویلی سے جانے کا فیصلہ وہ صرف اس کے بھائی کی وجہ سے کر رہی ہیں؟ 2 دن ہو چکے تھے لیکن سدرا اس کے کمرے میں نہیں آئی۔ اس کی کمی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ سدرا اس کے چھوٹے ماموں کی بیٹی تھی، 2 بھائیوں کی ایک اکیلی بہن، جبکہ ندا اور زاویار دونوں بہن بھائی تھے۔ ندا زاویار سے کافی چھوٹی تھی، حتیٰ کہ وہ زارا سے بھی 2 سال چھوٹی تھی، جب کسی طرح عمر میں ان دونوں سے بڑی تھی۔ سدرا اور زارا کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، حالانکہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن پھر بھی زارا سے وہ بات کر لیتی، یہ جاننے کے باوجود کہ زارا کی ماں شگفتہ بیگم اس کے ساتھ کچھ اچھا رویہ نہیں رکھتی، اور سدرا بھی موقع دیکھ کر اس پر نشانہ تان لیتی۔ لیکن اب اس کی مجبوری تھی اس گھر میں رہنا اور یہاں کے لوگوں سے اچھا رویہ رکھنا۔ دن گزرتے تھے اور دن گزارنے کے لیے انسان کو کسی بھی حد تک جانا پڑتا ہے۔ اس شام وہ گھر واپس آیا تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں صدیقی صاحب کی فیملی موجود ہے۔ یہ بھی اس کے لیے ایک دھچکا ہی تھا، کیونکہ 2 ہفتے قبل صدیقی صاحب اپنے بیٹی کے رشتے کی غرض سے آئے تھے، جس پر اس نے کچھ خاص توجہ نہیں دی، لیکن آج ان کا کسی خاص مقصد کے تحت آنا اور پھر بی جان کا یہ اطلاع دینا کہ وہ انہیں ہاں کر چکی ہیں، اور نہ جانے کتنی دیر بس یوں ہی ساکت کھڑا رہا۔ دل میں نہ کوئی جذبات تھے اور نہ ہی چہرے پر تاثرات، اور پھر سر جھٹک کر خود کو مصروف کر دیا، لیکن دماغ بار بار اس لڑکی کی طرف اٹکتا جا رہا تھا۔ اگر وہ زاویار سے اتنی محبت کرتی تھی کہ برملا اپنی محبت کا اظہار کرتی، تو پھر اس کے سامنے معصوم بننا اور اس وقت رشتے کے لیے رضامندی دے دینا، یہ کچھ ایسی باتیں تھی جس نے اس کی ایگو کو بہت ہرٹ کیا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ وہ زاویار کی محبت میں پاگل ہو، اس اقرار محبت کرے، لیکن وہ ہرگز یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ زاویار کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے، اور اسی وجہ نے اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر دیا۔ اس وقت وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا جب آخری زینے پر اس کے قدم رک گئے۔ وہ سامنے لاؤنج میں سدرا کے قریب کھڑی تھی، چہرہ چمک رہا تھا۔ یہ اسے جان بوجھ کر چمکایا گیا یہ تو وہ نہیں سمجھ پایا، لیکن پشت پر ہاتھ باندھے وہ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ شاید اس کی خوشبو سے اس کی موجودگی کو پہچان گئی تھی، یا جو بھی، اس لیے جھک کر اس نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر سدرا کے سامنے کرتے ہوئے اپنی گول گول آنکھوں کو مٹکا کر اسے دیکھا۔ یہ لو، منہ میٹھا کر لو، فائنلی میرا رشتہ پکا ہو گیا، اب جلدی میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ آخری لائن اس نے کس طرح ادا کی تھی اسے وہی جانتی تھی،
لیکن اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے۔ سدرا کے چہرے کی چمک بھی نرالی تھی۔ اسے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے ذرا سا منہ میٹھا کر لیا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، وہ بس چپ چاپ وہیں سے پلٹ گیا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جو اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ اس سے خط و کتابت شروع کی اور پھر بڑی معصوم اور سیدھی سادی بن کر کسی اور کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرتا رہا۔ 100 بار اس نے سر جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن یہ خیال اس کے ذہن سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور بالآخر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ حویلی میں گہری خاموشی تھی۔ تقریباً اس سے اپنے کمرے میں آئے ہوئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے، اور اس وقت گہرے سناٹے نے اسے بتایا کہ حویلی کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں۔ زاور خان ایک میچور شخص تھا جس کی زندگی میں آج سے پہلے کوئی نہیں آیا، اور نہ ہی کسی لڑکی نے اسے اس طرح ضد میں مبتلا کیا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں جو اس کے ارد گرد گھوم کر اسے اپنی جانب متوجہ کرتی تھی، لیکن متوجہ کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ چند سالوں تک وہ بیرون ملک میں ہی رہا، لیکن اس نے ہمیشہ عورت ذات سے خود کو دور رکھا۔ وہ کسی ایسے کے لیے خود کو محدود کر لینا چاہتا تھا جو اندر اور باہر سے شفاف ہو، جیسا ظاہر ہو ویسا ہی باطن ہو۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس لڑکی نے پہلے اسے اپنی جانب متوجہ کر کے اتنا بدگمان کر دیا کہ اب وہ چاہنے کے باوجود بھی اس کے خیال کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں آیا۔ ڈپلیکیٹ کی سے لاک کھول کر وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے، وہ سامنے بستر پر آرام کر رہی تھی۔ نیم اندھیرے میں سویا ہوا وجود دن سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ دن میں وہ عمومی طور پر شلوار قمیض میں گھوما کرتی، لیکن اس وقت اس نے ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر شرٹ پہن رکھا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز وجود اور پشت پر بکھرے ہوئے بال، وہ قدر قریب ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑی باریک بینی سے اس کے خد و خال اور پھر اس کے چہرے کا جائزہ لے کر وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر دن ہوتا اور وہ اس سے اس قدر قریب ہوتا تو یقیناً وہ خوف سے سرخ پڑ جاتی، لیکن اس وقت وہ سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ گھنی پلکیں بڑی بڑی آنکھوں پر سایہ فگن تھی، اور مقابل نے نہ جانے کتنی دیر چونکتے ہوئے ان حسین آنکھوں کو دیکھا، اور پھر آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹا دیا۔ لمس کا اثر تھا یا جو بھی، آہستہ آنکھیں کھول کر کروٹ بدلنے لگی، اور جب اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ نیم اندھیرے میں بھی وہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے وجود کو دیکھ سکتی تھی، لیکن شاید پہچان سے قاصر تھی جب مقابل نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما دیا تاکہ وہ چیخ نہ پائے۔ اس کی چیخ کا گلا حلق میں گھونٹ کر وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ زارا کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ مقابل کو پہچان گئی ہے۔ رشتہ پکا ہونے کی مٹھائی تم نے مجھے نہیں کھلائی، میں بھی اسی گھر میں رہتا ہوں، تمہارا اتنا قریبی ہوں، اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ اس کے کان کے قریب وہ سرگوشی کر رہا تھا۔ یہ سرگوشی کم تھی، کڑواہٹ زیادہ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اس پر مسلط کیوں ہو گیا ہے، کیوں اسے پریشان کر کے اس کی جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ میں تمہارے منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اگر چیخنے کی کوشش کی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا میں، زارا۔ اسے وارن کرنے کے بعد نرمی سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا دیا، اور زارا لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی۔ اب یہاں میرے کمرے میں باہر نکل جائیں یہاں سے، اپنے کپکپاتے ہوئے لہجے پر قابو پا کر وہ کہہ رہی تھی، لیکن ابھی تک اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ شخص اس کے سامنے تھا، رات کے اس وقت اکیلے اس کے کمرے میں، اور وہ 20 سالہ لڑکی بری طرح مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ تم اتنی معصوم نہیں ہو جتنا نظر آتی ہو، مجھے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی رہی، اور
जब लगा कि मैं नहीं फंसूंगा तो तुमने बाहर का रिश्ता फिक्स कर लिया। इस लड़की को कौन से हर बुरे ख्वाब दिखाए तुमने? वो अभी तक इस पर मुसलत होकर इससे खौफजदा कर रहा था, इससे पहले कि वो चीख चीख कर रोना शुरू कर देती। इसे जरा सा दूर धकेल कर वो वार्न करती नजरों से इसे देखकर हल्का से इसके करीब झुका, और इसका झुकना भी जान लेने के मुतरादिफ था। आज के बाद अगर मेरी जिंदगी में मुदाखलत की कोशिश की तो तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। वो साफ धमकी देकर अपना गुस्सा तो कम कर चुका था, लेकिन नहीं जानता था कि इस लड़की के दिल में अपने लिए कितना खौफ पैदा कर चुका है। वो हसीन आंखों वाली लड़की अपने घुटनों पर सर रखे बुरी तरह रो पड़ी। उस शख्स क्या चाहता था? आखिर इसे किस बात की सजा दे रहा था? ये तो वो नहीं जानती थी, जिससे परेशान होकर इसने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली। वो इस वक्त भी इसे परेशान कर रहा था। अगली सुबह वो बुखार में फनकती रही। इस पर जावेर खान का खौफ हावी था, और इस खौफ से भी ज्यादा बुरी चीज थी इसके दिल का टूट जाना, या सिद्दीकी साहब एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बेटी की मंगनी की गर्ज से दोबारा आना चाहते थे। लेकिन यहाँ दुल्हन बिस्तर को लगकर अगले दिन निदा इसके कमरे में आई। वो नरमी से इसके हाथों को पकड़े इसकी आंखों में देख रही थी। क्या बात है, तुम बाहर क्यों नहीं आई? पहले की तरह बातें भी नहीं करती, और 2 दिनों से तुम अपने कमरे से भी बाहर नहीं आई। वो बस सर झुकाकर साकित पलकों से निदा की बात सुनती रही। मैं तुमसे बात कर रही हूँ ज़ारा, मेरी बात का जवाब दो। निदा ने आहिस्तगी से इसका कंधा झटका और इसने पलकें उठाकर निदा को देखा। तुम्हारा भाई मुझसे क्या चाहता है? वो आंसू के दरमियान पूछ रही थी, और निदा को हैरानगी हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? वो वाकई समझ नहीं पाई थी कि तुम्हारा भाई है। कल रात मेरे कमरे में आया था और मुझसे काफी बदलिहाजी कर रहा था। इसने निदा से कह लिया। ऐसी बातें वो अक्सर निदा को बता दिया करती, सिद्रा के बजाय, क्योंकि सिद्रा को बात का बतंगर बनाना आता था। हालांकि वो इन दोनों से बड़ी थी, लेकिन वो इस वक्त निदा से बात कर रही थी कि जाने बगैर के दरवाजे के पार खड़ी हुई सिद्रा का दिल कितनी जोर से धड़का है। पिछले कितने ही अरसे से वो इस शख्स के ख्वाब अपने दिल में सजा कर बैठी थी। एक इस शख्स को पाने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया, और अब ज़ारा बता रही थी कि वो रात के इस पहर कमरे में आया। इससे आगे वो कुछ सुन नहीं पाई। सुर्ख चेहरे के साथ वो वापस पलट गई और सीधा जाकर शगुफ्ता बेगम को बताया था। तुम पागल हो चुकी हो, जावेर भला ऐसा क्यों करेगा? वो भी हैरान थी। अब जल्द से जल्द कोशिश करें कि मंगनी नहीं बल्कि निकाह हो। मैं चाहती हूँ ज़ारा यहाँ से चली जाए, क्योंकि मैं ज़ारा को बांट नहीं सकती। मम्मा, आपको क्या लगता है मामा जावेर इसके कमरे में क्यों आया होगा? सिद्धा की सांस धोखने की मानिंद चल रही थी, हाथ कांप रहे थे और चेहरा गुस्से से सुर्ख था। जब शगुफ्ता बेगम ने मोहब्बत से इसे अपने साथ लगाना चाहा, तुम देखना मैं करती क्या हूँ, बस तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरी जान। हकीकत तो ये थी कि ये लड़की बोझ की तरह इनके सर पर मुसल्लत थी, और अब इनकी बेटी का हक मार रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि इनकी बेटी जावेर से मोहब्बत करती है, लेकिन इस बात से वाकिफ नहीं थी कि वो मोहब्बत के पस पर्दा कौन कौन से गुल खिला रही है। वो शाम एक हंगामा ज़दा शाम थी। बीजान के कमरे में एक ऐसा हंगामा खड़ा हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा था, और इसी हंगामे की जद बना जावेर खान, जिससे कमरे में बुला भेजा। क्या सच है कि रात के तुम ज़ारा के कमरे में आए थे? तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि ज़ारा को शिकायत करना पड़ी? और वो वहीं खड़ा रह गया। इसने शर्मिंदगी से इन सबको देखा। हवेली के सारे बड़े मौजूद थे, और इनकी मौजूदगी में इस तरह की कोई भी बात इसकी रेपुटेशन को बहुत खराब कर रही थी। इसे जी भरकर छटांग भर लड़की पर गुस्सा आया। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? सबके सामने इसकी रेपुटेशन बुरी तरह खराब कर चुकी है। वो वहां से मोहब्बत की बेंगे चढ़ाने नहीं गया था, बल्कि इससे समझने गया था, और इसे उल्टा ये बात पूरी हवेली में फैला दी। ऐसी बात नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं।
تو پھر تم ہمیں سمجھاؤ برخوردار، بات کہ ہے کیسی؟ شکور صاحب خود کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس زارا کو بھی بلا کر پوچھ لیتے ہیں آخر ان دونوں کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ شگفتہ بیگم تو جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی اور کچھ ہی دیر بعد ملازمہ حقیقت میں زارا کو بلا کر لے آئی۔ وہ کچھ حیران و پریشان لگ رہی تھی، افسردہ سی آنکھیں، پریشان حال چہرہ، سر پر جمائے گئے دوپٹہ اپنے لبوں کو تر کر دی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور سب کے درمیان زاویار کو کھڑا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا سچ ہے کہ زاویار خان کل تمہارے کمرے میں تھا؟ بیجا نے ڈائریکٹ اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آج ان کا لہجہ شفیق نہیں تھا، وہ جس طرح بات کرتی تھی بلکہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار کی نظریں زارا کے چہرے پر جمی تھی، سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے اور وہ کانپ اٹھی۔ اسے حیرت تو اس بات کی تھی کہ یہ بات اس نے سب کو بتا دی، حالانکہ اس نے کسی کے سامنے نام بھی نہیں لیا تھا۔ یا پھر زاویار نے؟ ایک نظر اس نے زاویار کی سرخ آنکھوں پر ڈالی اور دوسرے ہی لمحے سر جھکا لیا، اور اس کا جھکا ہوا سر اقرار تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، زاویار جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے بازوں کو دبوچ چکا تھا۔ تو یہ ہمارے احسانوں کا بدلہ، تم اس حویلی میں رہ کر مجھ پر کیچڑ اچھالو گی؟ بیجان، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس کی معصومیت پر مت جائیے گا۔ میں اس کے کمرے میں گیا تھا، لیکن یہ جانتی ہے کہ کس غرض سے کیا تھا۔ پچھلے کتنے عرصے سے اس کی خط و کتابت جاری ہے جس میں یہ برملا مجھ سے محبت کا اظہار کرتی رہی، لیکن میں نے کبھی اس کے متعلق ایسا نہیں سوچا۔ زارا کے چہرے کی رنگت فق سے اڑ گئی۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا اور نہ ہی ایسا کر سکتی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے زرد چہرے سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جو نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، اور بیجا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ زارا، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، ٹوٹا ہوا مان تھا، اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن معاملہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ کوئی بھی ان دونوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چل رہا ہے، جس کی تھوڑی سی جھلک باہر آنے کے بعد وہ دونوں اپنا اپنا رنگ دکھا رہے ہیں۔ اور اس روز ہی بیجان کا فیصلہ زاویار خان پر بم بن کر گرا۔ تو اس ہفتے کے اختتام پر زارا سے نکاح کرو گے، اور میرا حتمی فیصلہ ہے۔ بدنامی کی یہ سیاہی نے دونوں کے چہروں کو داغدار کیا، اور زاویار کا غصہ تو عروج پر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو کچا چبا جائے، جبکہ دوسری جانب شگفتہ بیگم اور سدرا تو گویا انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ انہوں نے کیا کیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ میں سب کو جا کر بتاتی ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ میں زارا کی بجائے زاویار کے کمرے میں خط لے کر آتی تھی۔ سدرا تو پاگل ہو چکی تھی کہ یہ سب بھلا سے کیسے برداشت تھا۔ ہوتا سے وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ زاویار کو پانے کے لیے وہ اتنا گری، لیکن اس کے باوجود وہ شخص اس کا مقدر نہیں بن پایا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں اسے زہرا کا نہیں بننے دوں گی مما۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا، جبکہ کمرے میں بند زارا کا بھی حال اس سے مختلف نہیں تھا۔ وہ شخص بھلا اس کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتا تھا جس سے آج تک اسے وہ اپنا بڑا اور قابل عزت سمجھتی آئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو کر ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے جس کی کوئی اخیر نہیں تھی۔ زاویار اسی روز فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا۔ اگلے پورے ہفتے تک اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ حویلی واپس لوٹے گا، جبکہ بیجان کے حکم پر سب لوگوں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے نکاح کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بھلے ہی ستارہ بیگم کو اس بات پر کوئی اعتراض تھا، لیکن وہ واضح لفظوں میں ایسا کوئی رد عمل نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے نے جو حرکت کی تھی وہ قابل مذمت تھی۔ لیکن جو کچھ زارا کے بارے میں کہتا تھا، اس سب کو بھی دل سے نکالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کچن میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سدرا نے بڑی کاٹدار نظروں سے زارا کے حسین چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گرم پانی سے اسے جھلسا دے یا پھر اسے نوچ لے۔ زارا سے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، جبکہ سدرا نے سخت نظروں سے گھور کر دانت پیستے ہوئے اسے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا۔
اسے حیرت ہوئی تھی کہ سدرا کافی دنوں سے اسے بات نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ہی شادی کی تیاریاں، لیکن اس وقت تک وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ تو خود سے ناراض ناراض پھر رہی تھی، دوسروں کی ناراضگی کا کیا کرتی؟ اس شخص سے شام کے بعد فارم ہاؤس گیا اور پھر واپس سے نہیں آیا، جبکہ دوسری جانب نکاح کے مقرر کردہ تاریخ قریب آتی جا رہی تھی۔ صدیقی صاحب کی فیملی کو انکار کر دیا گیا، وہ بھی شاید اس انکار کی وجہ ڈھونڈنے میں ناکام تھی۔ تیاریاں کچھ زور و شور سے نہیں کی جا رہی تھی، تقریب بس ہلکی پھلکی اور نکاح بھی بے حد سادگی سے ہونا تھا۔ اسے تو یہ اندیشے کھائے جا رہے تھے کہ زاویار نکاح میں نہیں آئے گا، نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ شخص اس کی تذلیل کروانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اور وہ ایسا ہی چاہتا تھا۔ لیکن بی جان کی کالز اور التجاؤں کے بعد اسے حویلی کا رخ کرنا پڑا، اور نکاح سے ایک شام پہلے وہ واپس لوٹ آیا۔ اس کے لوٹ آنے کی خبر پوری حویلی میں پھیل گئی۔ زارا خاموشی سے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی رہی۔ ندا نے خود آ کر اسے بتایا۔ اگلی صبح وہ اس شخص کی دسترس میں چلی جاتی جو اس سے نفرت کرتا تھا، جو خوبصورت تو تھا لیکن اسے لگتا تھا کہ زاویار خان کو اس کے لیے نہیں بنایا گیا۔ بی جان کے کہنے پر وہ واپس لوٹ تو آیا، لیکن اندر ایک جنگ جاری تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ نکاح سے انکار کر دے گا، کسی بھی طرح اس لڑکی کو ٹھکرا دے گا۔ اس کے لیے شکل و صورت مسئلہ نہیں تھی، اس کے وجود سے اسے کوئی خدا واسطے کا بیر نہیں تھا۔ اگر غصہ تھا تو صرف اس بات کا کہ زارا کو اس کے ساتھ ایسی چال نہیں چلنی چاہیے تھی جو وہ چل چکی تھی۔ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب کمرے میں اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سگریٹ بجھا کر وہ واپس گیا۔ گھر میں مہندی کی ہلکی پھلکی رسم رکھی گئی، لیکن اس نے شرکت نہیں کی۔ زارا کو اس کے نام کی مہندی لگا دی گئی اور کل ان کا نکاح تھا، لیکن اس وقت رات کے 11 بجے سدرا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہی جو اس رات آپ زارا کے کمرے میں کرنے گئے تھے، وہی کرنے آئی ہوں میں۔ وہ نائٹ ڈریس میں موجود تھی۔ زاویار سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے، لیکن اس کے ارادے اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ مرجھایا ہوا چہرہ، زرد رنگت، آنکھوں کے گرد ہلکے اور ویران آنکھیں، وہ بڑی ملتجی ہو کر زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زاویار اس سے کمرے سے باہر بھیجتا، اس نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، رات کے اندھیرے میں اقرار کرنے آئی ہوں، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھے 100 لوگوں کے درمیان بھی کہیں گے نا تو میں بغیر ڈرے کہہ دوں گی کہ مجھے زاویار خان سے محبت ہے۔ وہ دونوں ایک ہی حویلی میں رہتے تھے، لیکن آج تک اس نے سدرا کے متعلق ایسا نہیں سوچا۔ سدرا اس کے لیے ندا اور زارا کی جیسی تھی۔ حویلی کی کوئی بھی لڑکی اس کے لیے تب تک قابل غور نہیں تھی جب تک یہ معاملہ نہیں بڑھا۔ اب آ کر وہ کچھ زارا پر غور کرنے لگا تھا، اور سدرا درمیان میں ٹپک پڑی۔ دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے، نہ تمہاری محبت کی، اور نہ ہی تمہارے اقرار کی۔ اپنے دماغ پر قابو پاتے ہوئے اس نے سدرا کا بازو دبوچ کر اس کو باہر کی جانب دھکیل دیا، جبکہ سدرا نے جنونی انداز میں پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہرگز نہیں، آپ کو میری محبت پر یقین کرنا ہوگا۔ آپ نے زارا سے نکاح کے لیے حامی بھر لی، تو مجھ میں کیا خامی ہے؟ میں بڑی ہوں، اس سے پہلے میرا حق بنتا ہے۔ وہ تو یوں کہہ رہی تھی جیسے زاویار خان زمین کا ایک ٹکڑا ہو جو سب سے پہلے بڑے بیٹے کے حق میں آئے گا۔ اچھا، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ زارا آپ سے محبت کرتی ہے؟ اس نے آپ کو خط لکھے اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سارے خط میں نے لکھے تھے۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ زاویار کے چہرے پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھی، جبکہ زاویار بے اختیار 2 قدم اچھل کر دور ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابھی تک وہ کسی قیمت پر بھی سدرا کی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ بھی زارا کی کوئی سازش ہے۔ اس نے سدرا کو بھیجا ہوگا، لیکن اگلے پل وہ حیرت کا شکار ہو گیا جب اس نے اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ آپ جس طرح چاہیں مجھے حاصل کر لیں، میں تیار ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں آپ کو
किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। वो हैरत ज़दा रह गया। इसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अपने लबों को जावेर के लबों से जोड़ने की कोशिश करती हुई सिद्रा मुकम्मल तौर पर मखमूर हो चुकी थी। ये इसकी हठधर्मी थी, जिद थी, जुनून था, लेकिन मोहब्बत नहीं थी। जावेर सुन रह गया। इसने ऐसा कभी नहीं सोचा, आज तक वो किसी को इतनी इजाजत नहीं दे पाया था कि कोई इसके इस कदर करीब आए। इसने धकेल कर सिद्रा को खुद से दूर कर दिया। बाहर में जाओ तुम भी, और ज़ारा भी, मुझे तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी और ऐसे वक्त निकलो मेरे कमरे से। वो उसे खुद से झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुरी तरह रोते हुए वो उसे चिमट रही थी। नहीं प्लीज ऐसा मत कहे, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। 2 साल हो गए हैं मोहब्बत को अपने वजूद में समेटते हुए, लेकिन अब मुझे कभी कोई नहीं रोक सकता। मैंने सिर्फ ज़ारा से आपको दूर करने के लिए वो खत लिखे ताकि आप ज़ारा से बदगुमान होकर मेरा इंतखाब करें। आपको लगे कि वो अच्छी लड़की नहीं है, इसका किरदार साफ नहीं है। मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। जावेर, मेरा हक बनता है कि आप मुझे मयस्सर आए। और जावेर का दिल चाहा कि घुमा कर एक थप्पड़ इस लड़की के चेहरे पर रसीद कर दे जो बेहयाई की हर हद पार कर रही थी। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी गर्दन दुबा दूं। सिद्रा। वो अच्छा खासा फनकारा और सिद्रा खौफ में 2 कदम दूर हुई। वो अभी तक रो रही थी बुरी तरह, लेकिन जावेर खान का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। इसे जावेर के गुस्से का अंदाजा था, इसलिए खौफजदा होकर पलट गई। वरना आज तो वो इस पुख्ता इरादे से आई थी कि वो इसे अपना बनाकर छोड़ेगी, इसे हासिल कर लेगी ताकि वो किसी और का ना हो पाए। जबकि ये इंकशाफ जावेर को सुन कर चुका था। एक लड़की इस हद तक जा सकती है, इसने कभी नहीं सोचा था। ना ही आज तक इसने सिद्रा को इतनी ढील दी, ना ही कोई ऐसी बात की कि वो अपने दिल में कोई भी मोहब्बत का वहम पाल ले। लेकिन इसका ये रवैया, सारे खत निकाल कर वो बारी बारी पढ़ता चला गया। इस लड़की का चेहरा इसकी नजरों में घूम रहा था, जैसे वो सबके सामने बदनाम कर चुका था। सबके सामने इसने कह दिया कि ज़ारा इससे मोहब्बत करती है, सिर्फ इन खतों की बुनियाद पर। गालिबन वो इसकी जिंदगी को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर चुका था। अगले दिन भी इसे तसल्ली नहीं हुई। इसने निदा से कहकर ज़ारा की राइटिंग मंगवा ली। इसे सिर्फ और सिर्फ खुद पर गुस्सा था कि पहले ख्याल क्यों नहीं आया। एक मासूम सी लड़की पर ऐसे इल्जाम लगाना, इसे टॉर्चर करना, इसकी तजलील करना जिसका इसी लड़की से निकाह था, और वो नहीं जानता था कि आने वाली जिंदगी में क्या होगा। ज़ारा के साथ वो खुश रह पाएगा या नहीं, या इसे खुश रखेगा, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बुरी तरह फंस चुका था। वो किसी भी तरह से कहां से इनकार नहीं कर सकता था, वरना मजीद इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सो निकाह के लिए हामी भरकर खुद को मुतमईन कर लिया। इस शाम की सादा सी महफिल में सब लोग मौजूद थे सिवाय सिद्रा के। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रही। ये धुतकार और तजलील इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त अमल थी। वो हरगिज भी इसके सामने किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। एक छोटी सी तकरीब में इस सजे हुए स्टेज पर वो इसके पहलू में आकर बैठी तो जावेर बिल्कुल खामोश था, बिल्कुल साकित। काजी साहब ने निकाह शुरू किया। ऐसे लगा कि इसके पहलू में बैठा हुआ वजूद कांप रहा है। इसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। एक लड़की के लिए सबसे मुश्किल मरहला होता है अपना आप किसी शख्स को सौंप देना, और वो भी ऐसे शख्स को जिस पर इससे यकीन ना हो, जिसके बारे में वो अच्छा गुमान न रखती हो। काजी साहब ने निकाहनामा ज़ारा की जानिब बढ़ाया और इसने कांपते हुए हाथों से दस्तखत कर दिए। जावेर ने भी इसे अपनी जोजा के तौर पर कबूल करते हुए ईमानदारी से अपना लिया। अब आकर इसे अंदाजा हो रहा था कि महज एक बदगुमानी ने इन्हें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिए। बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द बसने वाले लोग इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि वो हमारी खुशी नहीं देख सकते। इन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम इनके बारे में क्या सोचते हैं। वो हमारे बारे में ऐसा गुमान रखते हैं जो हमें बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दे। बीजान ने इसे ज़ारा का हाथ थमाने से पहले बड़ी मिलती नजरों से देखा और इसने आगे बढ़कर बीजान के माथे पर अपने लब रख दिए। बिला शुबा वो इनसे बहुत मोहब्बत करता था और जानता था कि इनकी नवासी इनकी जान है। लाखों दुआओं के दरमियान इसे रुखसत करके जावेर के कमरे में ला बिठाया गया। सिद्धा ने इस शाम भी ऐसा हंगामा किया जो कि देखने लायक था, लेकिन किसी ने भी इस पर खास तवज्जो नहीं दी।
یہ شگفتہ بیگم کی بگاڑی ہوئی لڑکی تھی جسے وہ خود سنبھال لیتی۔ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے اس نے ہر ایک کو باور کروا دیا کہ کس طرح چال بازی سے اس نے زارا کے متعلق بدگمانی پھیلائی، صرف یہ سوچ کر کہ زاویہ کبھی بھی زارا کا انتخاب نہ کرے۔ لیکن یہ چال اس طرح الٹی اس کے گلے پڑ جائے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ شکور صاحب کی اچھی خاصی عزت تھی۔ اپنی بیٹی کی حرکتوں کو دیکھ کر انہوں نے سوچ لیا کہ وہ اسے بیرون ملک بھجوا دیں گے اپنی خالہ کے پاس، تاکہ وہ وہاں رہے، دوسروں کو بھی چین سے رہنے دے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے۔ وہ لوگ جو بدگمانیوں کو ذہن میں بٹھا دیتے ہیں، ان کے لیے زندگی کی شروعات بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن انہیں اپنی بیٹی کے لیے کوشش کرنا تھی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، وہ بڑے آرام سے اس کے جہازی سائز بیڈ پر بیٹھی اپنی ملکیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ آج دل میں بدگمانی نہیں تھی، غصہ نہیں تھا، بس شرمندگی تھی۔ شرمندگی بھی ایسی جو نس نس پر سوار ہو کر جان لیوا بن جائے۔ وہ نرمی سے قریب آ بیٹھا، باہر ویوز کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، زارا نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر اپنا گھونگھٹ سائڈ پر کر دیا۔ وہ کافی دیر اس کے جگمگاتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس کی بیوی تھی، اور آج وہ اسے بیوی کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اسے دیکھتا آیا، لیکن آج میک اپ میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ زاویہ کی نظروں کا اثر ہوا کہ جو بات وہ کرنے والی تھی وہ اسے فراموش کر کے اس کی نظروں پر بری طرح پزل ہوتے پلکوں کو گراتی اٹھاتی رہ گئی، جبکہ زاویہ نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو اپنے قریب کر لیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں جانتی ہوں آپ سدرا سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا اس میں میری غلطی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ آگے بولتی، مقابل نے بڑی نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیا۔ جو کچھ ہوا اس میں نہ تمہاری غلطی ہے نہ میری غلطی، ساری غلطی اس تیسرے نام کی ہے جسے تم دوہرا رہی ہو۔ اس کا گمبھیر لہجہ زہرا کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ زابیر خود بھی شرمندہ تھا۔ اس نے اس معصوم سی لڑکی پر نہ صرف الزام لگایا بلکہ اسے بھرے مجمع میں ذلیل کر دیا، اس کے حوالے سے بدگمان رہا، اور آج اس سے ساری بدگمانی کو ختم کرنا تھا۔ محبت تو بات کا قصہ تھا، پہلے انڈرسٹینڈنگ اور اس کے بعد پسندیدگی۔ وہ اسے ہمیشہ سے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا آیا، چاہے جتنا بھی سر جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی اس کے لیے پسندیدہ لڑکی رہی۔ اس سے سارے خط زارا کے سامنے رکھ دیے۔ یہ سب سدرا کا کیا دھرا، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ خط کتابت تم کرتی ہو۔ زارا کی حسین آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ اس نے خواب میں بھی ایسا تصور نہیں کیا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں ایسی چال چلے گا، لیکن اب اسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس طرح نے سب کچھ کیوں کیا، اور پھر اس شخص کی مغروری اور سنجیدگی۔ سارے لیٹرز کو خود سے دور دھکیلتے وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زابیر نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے زابیر کو خود سے دور دھکیل کر شدید غصے میں اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ بھی میرے قریب نہیں آ سکتے، آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا مجھے سب کچھ پتا ہے۔ اور وہ بھی مبہم سا مسکراتے ہوئے اپنی وہ غسیلی پری دیکھتا رہ گیا جو غصے میں کچھ زیادہ جگمگا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے جانتی ہو، مجھ سے ناراض ہو، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ اب تو بیوی ہو میری۔ اس پر کچھ زیادہ ہی شوہر بننے کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ زارا نے خفت سے اسے دیکھا اور جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی، جب مقابل نے مسکراتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے وجود پر گرا لیا۔ آج تک وہ کسی لڑکی کے قریب نہیں آیا، اور آج پورے حق سے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ نرمی سے اس کی ناک سے نت کو آزاد کرتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو آزاد کرنے لگا تھا، اور زارا کا دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس شخص کی قربت جان لیوا تھی جس سے وہ ابھی تک شدید ناراض تھی۔ ناراض ہونا بند کرو، لیکن زابیر کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ چھوڑیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زابیر، اس نے پہلی بار اپنے لبوں سے اسے لالا کی بجائے زابیر کہا، اور وہ اس کے لبوں کی جنبش کو دیکھتا رہ گیا، پھر جھک کر ہلکی سی گستاخی کی کر کے اسے مکمل سرخ کر گیا۔ آج تو تمہیں فرار بخش رہا ہوں جب تک تمہارا ناراضگی ختم نہیں ہو جاتی، لیکن جس روز میری دسترس میں آؤ گی میری قربتوں کو وصول کرو گی تم زارا۔ مخمور لہجے میں وہ اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
حقیقت یہ تھی کہ وہ بن ماں باپ کی لڑکی آج تک محبتوں کے لیے ترستی آئی، اور زاویار نہیں چاہتا تھا کہ ایک بدگمانی کو سینے سے لگا کر وہ اپنے درمیان اتنا زہر گھولے کہ وہ جان لیوا ثابت ہو۔ زارا نے ایک خاموشی اختیار کر لی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے دل کو سمجھا رہی تھی، لیکن کوشش کے باوجود وہ زاویار سے تھوڑا دور تھی۔ اس کی جانب خود سے قدم بڑھانے کا تو وہ تصور ہی نہیں کر سکتی تھی، اور اس شام شگفتہ بیگم نے اسے گھیر لیا۔ بتاؤ کچھ زاویار، اور تمہارے درمیان کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ شگفتہ بیگم کی کڑی نظروں اور خوف کے زیر اثر اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا، اور شگفتہ بیگم اپنے منہ پر ہاتھ دھڑے اس کے قریب آئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر انہوں نے معنی خیز نظروں سے اسے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو سرخیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ ان کے سر پر جمائے ہوئے دوپٹے کو درست کر کے وہ سر جھکا گئی، اور شگفتہ بیگم نے بڑی بے مروتی سے اس کے چہرے کو دبوچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں تم سے؟ کیا زاویار اور تمہارے درمیان ابھی تک کوئی تعلق نہیں؟ آج وہ شگفتہ بیگم کی قید میں کھڑی تھی، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ کن لفظوں میں انہیں سمجھاتی، تبھی وہ کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس سے بڑا تعلق کیا ہو سکتا ہے کہ پورے گھر میں زاویار کے نام سے جانی جاتی ہے چچی جان۔ انہوں نے فوراً اس کا دبوچا ہوا منہ چھوڑ کر اس کے بال درست کرنے شروع کر دیے۔ ہاں، میں بس یہی تو پوچھ رہی تھی اس سے۔ آؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے فوراً پینترا بتا، لیکن تب تک زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آج کے بعد میری بیوی سے اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ جانتی ہیں نا میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اور نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کا احترام بھول جاؤں۔ شگفتہ بیگم کے چہرے کی اڑی رنگت کو ملحوظ خاطر نہ لاتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر کمرے میں لے آیا، اور اس کے سرخ چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر باری باری اس کی لرزتی پلکوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ میرے قریب آ کر اگر مجھے محبت کا حقدار نہیں بنانا تو نہ بناؤ، لیکن لوگوں کے درمیان عزت تو رکھ سکتی ہو نا؟ ہمارے رشتے کا مان سلامت رہے لوگوں کے درمیان، یہی چاہتا ہوں میں۔ اسے نرمی سے چھوڑ کر وہ جانے لگا جب زارا نے ہمت کر کے اس کا بازو تھام لیا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن زاویار کے نرم لہجے اور عزت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے محبت سے زاویار کے سینے پر سر رکھ دیا، اور وہ سرشار ہو کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، لیکن میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑے معصومانہ لہجے میں اقرار کر رہی تھی، اور زاویار نے نرمی سے اسے بازو سے بھر کر اس کے چہرے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ناراض تو میں بھی نہیں ہوں زاوی کی جان، لیکن پھر بھی اس بے بنیاد سی ناراضگی ختم کرنے کے لیے مجھے تمہارے قریب آنا پڑے گا نا؟ تمہاری دھڑکنوں کو سن کر کے اندازہ لگانا پڑے گا کہ ان میں کوئی بدگمانی تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ پلکیں گرا کر مسکرا دی۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ آج دو دل مل رہے تھے، وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کر لے گا، اس کے ساتھ وقت بتانے کے لیے اسے اس کی فیوریٹ کنٹری لے جائے گا، جہاں وہ ایک نئے سرے سے محبت کا آغاز کریں گے، جس میں سے زارا ہوگی اور زارا کا زاویار۔ کسی تیسرے کا عمل دخل اس میں ناقابل قبول سمجھا جائے گا۔ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو کر ہر چیز کو فراموش کر چکے تھے، اور یہی محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جائز رشتے کا حق بھی یہی ہوتا ہے کہ اسے حقدار کو فراہم کر دیا جائے۔ کبھی بھی اپنے معاملات دوسروں کے سپورٹ نہ کریں۔ وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں مداخلت کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں خود سے دور دھکیل دیں۔ آپ کی زندگی پر صرف آپ کا حق ہے، اور اس شخص کا حق جو آپ کو جان سے پیارا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔